जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से कहेंगे खुश आमदेद और बात करेंगे। ब्रेक से पहले मैं आपको बता रही थी कि आलमी अदम इस्तेहकाम की और मसावात के हवाले से बात, जिसमें मैंने कहा कि जो मुआशी तौर पे जब जो है परेशानी होती है तो आलमी अदम मसावात जो है वो पैदा होती है, जिसमें डेटाबेस के मुताबिक जो है 10% जो घराने हैं मुल्क की आमदनी का तकरीबन 44% कमाते हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस और आला सिविल और फौजी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं इसमें शामिल हैं। और जबकि जो 44% जो है कमाते हैं वो 10% घराने ऐसे जो मुल्क की आमदनी का 44% कमाते हैं, जबकि निचले दर्जों की अगर मैं बात करूं तो 50% जो है घराने का हिस्सा 16% है। इन सब पर बात करेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की जो 90% आबादी है एक महज़्ज़ब ज़िंदगी गुजारने के लिए, हम समझते हैं जिस तरह सरवाइव करने के लिए फ़ाइट कर रही है और उनका गुजारा भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन, ख़ास तौर से जब बजट आया और उसके बाद टैक्सेस जो हैं हर चीज़ पे बढ़ते ही चले गए। इन तमाम पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट है, पहले चाहूँगी आपसे उनका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमीर अब्बास, सीनियर तज़कियाकार हैं और एंकर पर्सन। इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीर अब्बास, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। पहले तो आपको वेलकम करती हूँ आज के जी उठा पाकिस्तान में, और बात यहीं से शुरू करूंगी अमीर कि पाकिस्तान में बढ़ता हुआ माशी अदम मसावात, आम आवाम क्या करे, कहाँ जाए, किस तरह वो सरवाइव कर रही है, हम सब जानते हैं और हम सब भी इसी चीज का हिस्सा हैं। मानूर, आपके लिए और आपके देखने वालों के लिए ये बात बहुत सारे लोगों के लिए शायद नहीं हो। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 25। ओके। बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में इस बात को लाजिम बनाया गया है कि रियासत के सामने हर शहरी बराबर होगा। जी। ये जो आज जिस अदम मुसावात की आप बात कर रही हैं, ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि हमें रियासत में मुसावात का निजाम कायम करना है। अब ये जो इक्वालिटी है या ये जो इगैलिटेरियन सिस्टम है, जो इक्विटी बेस्ड सिस्टम है, जो भी नाम आप इसको दें, ये जो मुसावात का सिस्टम है, इसका मतलब यह है कि आपको एजुकेशनल इगैलिटेरियन सिस्टम भी लाना है, आपको हेल्थ केयर में भी यही सिस्टम लेकर आना है जी, आपको यूटिलिटीज में भी यही सिस्टम लेकर आना है, आपको जो बाकी सर्विसेज है उनमें भी यही सिस्टम लाना है। और ये जो मुख्तलिफ सोसाइटल ग्रुप्स की वजह से जो डिवीजन है सोसाइटी के अंदर जी, इनकम बेस्ड डिवीजन है, स्टेट की तरफ से जो प्रोटेक्शन मिलती है लोगों को उसके हवाले से डिवीजन है, ये आर्टिकल 25 पाकिस्तान के आइन का उसके बरखिलाफ है। आप देख लें कि इंसाफ भी अमीर का और है, गरीब का और है। बिल्कुल। अमीर ने इंसाफ लेना है तो वो बड़े से बड़ा वकील खरीद सकता है, वो जज भी इस मुल्क में खरीद सकता है, वो लाखों रुपए किसी पुलिस ऑफिसर के मुंह पर मारेगा, वो इंसाफ घर पे डायरीज पे ले सकता है। लेकिन आप पाकिस्तान की अदालतों में, थानों में, कचहरियों में जाएं, आपको आम गरीब आदमी तो छोड़ दें, गरीब से ऊपर तबके की, मैं मिडिल क्लास की बात भी करूं, वो भी आपको जलीलो खार और धक्के खाता मिलेगा। राइट। आप अस्पतालों में जाएं तो अमीर का इलाज और है, गरीब का इलाज और है। आप तालीम के निज़ाम में देख लें तो अमीर के लिए एक पूरा पैरेलल सिस्टम है एजुकेशन का, जो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम है, और गरीब के लिए तालीम का निज़ाम आप देखें। आज भी आप जिस सूबे में बैठी हैं, कराची में, वहाँ आज भी होस्ट स्कूल्स हैं, वहाँ आज भी स्कूलों के अंदर जानवर बंधे हुए, वहाँ आज भी वडेरों ने स्कूलों पर कब्जा किया हुआ है। तो आप किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को उठा के देख लें, अगर आप इनकम ग्रुप की बात करें तो इनकम में भी देखें ना, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है कि हर शख्स को अरबोपति होता है जो डेवलप्ड सोसाइटी से, लेकिन उन्होंने एक ऐसा निजाम तश्कील दिया है कि वहां हर शख्स अगर अरबोपति नहीं हो सकता तो हर शख्स कम से कम इतनी इनकम लेवल पर जरूर होता है कि वो जो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात हैं वो इस्तेमाल कर सकते। मसलन अगर आप अमेरिका जाएं, आप अमेरिका के किसी गरीब तरीन इंसान का घर जाके देखें और आप अमेरिका के सदर का घर जाके देखें, दोनों का फ्रिज खोलें, दोनों के फ्रिज में आपको एक ही तरह का फल मिलेगा, एक ही तरह की, ये अभी जो आप दिखा रही है फुटेजेस में, ये सब कुछ एक अमीर और गरीब के फ्रिज में आपको मिलेगा। अमेरिकी सदर भी वही चीज खाता है सुबह नाश्ते में जो अमेरिका का आम आदमी सुबह उठ के चीज खाता है नाश्ते में। बिल्कुल सही बात। वही लिबास अमेरिकी सदर जो पहनता है, उसी से मिलता जुलता लिबास अमेरिका का कोई शख्स खरीद सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, वहां पे जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं या जो मुख्तलिफ क्वालिटेटिव सर्विसेज में जरूर फर्क आ जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इंसान जो बुनियादी जरूरत की चीजें हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज भी पूरे यूरोपियन ममालिक में और अमेरिका में
آج بھی وہاں پہ ان کے پالیٹیشنز جس پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں وہاں کا عام آدمی اسی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتا ہے. رائٹ. یہ وہ سروسز ہے کہ کم از کم کوئی بنیادی سوسائٹی میں ایکولیبریم تو ہونا چاہیے تھا, بنیادی مساوات تو ہونی چاہیے تھی. جی ہمارے ہاں بنیادی مساوات کا نظام ہی نہیں. صحیح. امیر, آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے اور میں آپ سے 100% ایگری کرتی ہوں کہ میں خود اس طرح کی بہت ساری مثالیں میری بھی آنکھوں سے گزری ہیں کہ وہاں پہ جہاں ہم بات کرتے ہیں ویسٹ کی, تو وہاں پہ اسی طرح ہے کہ جو غریب ہے وہ بھی اسی طرح کھانا کھا رہا ہے, وہی بریڈ لے رہا ہے, وہی کافی لے رہا ہے جس طرح کی اشرافیہ وہاں کی لے رہی ہیں. لیکن یہاں کی اشرافیہ کی ذرا بات کر لیتے ہیں. بہتی گنگا ہم ایک ورڈ ہے جسے یوز کرتے ہیں, بہت آسانی سے ہم یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھو رہی ہے. عام عوام جو ہے وہ پستی چلی جا رہی ہے, بھرکس نکالا ہوا ہے اس کا, وہ غریب ہے تو غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ آپ نے ابھی اس طرح آرٹیکل 25 کا ذکر کیا جس کے برخلاف یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالانہ ملنے والا ٹریول واچر تک جو ہے امیر کا, وہ 25 سے بڑھا کر 30% جو اس کو کر دیا گیا. جو ریئل اسٹیٹ ہے اس پہ جو ٹیکس ہے اس سے جو ہے انہیں ورا کر دیا گیا. صرف عام عوام جو ہے اس پہ ٹیکس دے گی, اشرافیہ جو ہے وہ نہیں دے گی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ لیکن وہ چونکہ یہ سسٹم ایک ایلیٹسٹ ماڈل آف گورننس ہے. جی. آپ کے ملک میں ایلیٹزم ہے. یہ ایلیٹزم جو ہے یہ آپ کی سیاسی اور کاروباری اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور یہ جتنے بھی جو رولنگ گروپس ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے اندر, یہ ان سب کے امتزاج سے قائم ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے اندر. اور جہاں پہ ایلیٹسٹ ماڈل آف گورننس ہوگا وہاں پہ یہ چیزیں ہوں. اب آپ دیکھیں جو اشرافیہ آپ کی قانون سازی کر رہی ہے, اس اشرافیہ کے جن سوسائٹی کے بااثر گروپس کے ساتھ تعلقات ہیں وہ انہی کے انٹرسٹ کی قانون سازی کریں گے. پھر جب آپ یہ دیکھتے ہیں مانور کے پاکستان میں جہاں سے ہر مسئلے کی جو جڑ ہے اور بنیاد ہے, جہاں سے مسائل شروع ہوتے ہیں, وہ ہے آپ کا الیکشن کا نظام. اگر میں ایک منتخب شخص ہوں, دیکھیں پاکستان کی پارلیمنٹ میں 350 لوگ قومی اسمبلی میں بیٹھتے ہیں کم و بیش. 350 کا مطلب ہے کہ 25 کروڑ لوگوں میں سے صرف 25 کروڑ لوگوں میں سے آپ دیکھیں کہ یہ کتنی کم ریشو ہے کہ صرف 350 لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 25 کروڑ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کریں پاکستان کے لوور ہاؤس پہ آ کے. پھر اپر ہاؤس میں صرف 100 لوگ بیٹھتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کسی شخص کے لیے. بے شک. اب جب اس میں پہنچنے والے شخص کو اس بات کا احساس ہے کہ میں تو لوگوں کے ووٹوں سے آئی ہی نہیں جیت کے, تو مجھے کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے جواب دہی کی, یا مجھے کیا ضرورت ہے ان کے لیے ان کے جوتے سیدھے کرنے کی, یا مجھے کیا ضرورت ہے ان کے لیے قانون سازی کرنے کی. مجھے تو کسی اور نے الیکٹ کروایا, میں اس کے مفادات کا تحفظ کروں. مجھے جو معاشرے کے جو کیپٹلسٹ جو بزنس گروپس ہیں میں ان کے ساتھ اپنے معاملات سیدھا رکھوں جو میری فائنینسنگ کریں گے. تو جب ڈسکنیکٹ ہے آپ کے لیجسلیچر کا, آپ کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کا پاکستان کے عوام کے ساتھ, جب ان کو جس دن ان کو یہ احساس ہوگا کہ اگر مجھے پاکستان کے کسی بھی منتخب ایوان میں پہنچنا ہے تو مجھے لوگوں کے ووٹ سے پہنچنا ہے, پھر وہ اسمبلی میں جب بیٹھ کے قانون سازی کرے گا, وہ فائنانس بل لائے گا, وہ بجٹ بنائے گا, تو پھر وہ اس چیز کو مد نظر رکھے گا کہ میں جن کے ووٹوں سے آیا ہوں وہ تو 5 سال کے بعد مجھے ادھیڑ کے رکھ دیں گے. وہ تو میرا کا بند کر دیں گے اگر میں نے ان کے مفادات کے خلاف کوئی قانون بنایا. لیکن تو آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ کیسے منتخب ہو کر آ رہے ہیں, انہیں کون منتخب کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے, ایک بہت بڑی فلسافیکل اس کی جو نیش ہے اس کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ جس نے قانون بنانا ہے وہ جس کے لیے قانون بنا رہا ہے وہ اس میں سے ہے ہی نہیں, وہ کہیں اور سے آ رہا ہے. بالکل صحیح بات آپ نے کی. اپنے مفادات کی بات وہ کرتے ہیں کیونکہ وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اپنے مفادات کا سوچ رہے ہیں. آپ نے پھر یہ بات کہی کہ بھئی ووٹ جو ہے عام عوام تو دے رہی ہے ووٹ, لیکن وہ ان کے ووٹوں سے نہیں آ رہے. اچھا یہاں پہ امیر تھوڑا سا المیہ یہ بھی ہے کہ ہم عوام جو ہے اس طریقے سے سٹینڈ نہیں لے پاتے اور اپنے مفادات کے لیے خود اپنے حقوق کے لیے جو اس طرح سے کھڑے نہیں ہو پاتے, کیونکہ جو المیہ یہی ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت نیگیٹو نکلتا ہے اگر کوئی آگے آنا بھی چاہتا ہے. لیکن یہاں پہ میں بات کروں گی, کیا آپ سمجھتے ہیں امیر عباس کہ ملک ٹیکس کے دوہرے نظام کے ساتھ ترقی کر سکتا ہے؟ لیکن جہاں تک لوگوں کے باہر نکلنے کی بات ہے تو یہ ایک
سیریس کوشچن ہے پاکستانی سوسائٹی کے بارے میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جو ہمارے سوشیولوجسٹس ہیں جی ان کو اس پہ سوچنا چاہیے، کام کرنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستانی سوسائٹی، پاکستانی قوم وہ اپنے ایشوز کے لیے باہر نہیں نکلتی، وہ اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے اوپر آواز نہیں اٹھاتی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں ابھی کینیا میں، آپ دیکھ لیں، ہم سے تو کیا گزرا ملک ہے، پسماندہ ملک ہے، افریقہ کا بالکل تھکا ہوا، ہارا ہوا، مارا ہوا ملک ہے۔ ابھی وہاں پہ جیسے ہمارا بجٹ پاس ہوا، وہاں کا جب بجٹ پاس ہو رہا تھا چند دن پہلے، تو وہاں کے عوام باہر نکلے، انہوں نے پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پارلیمنٹ پر حملہ کریں، مقصد یہ کہ جب باہر نکلتے ہیں آپ کسی طرح سے پیسفلی صحیح، لیکن لوگ باہر تو نکلے نا۔ جی وہاں ان میں 23 لوگ مارے گئے، درجنوں لوگ زخمی ہوئے، اور 18 سے 20 سال 22 سال تک کے لوگ۔ انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے یہ ایک نیا فینومینا ہے، یہ سوسائٹی میں لیڈر لیس لوگ ہیں، انہیں کوئی سیاسی پشت پناہی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ پولیٹیکل اویئرنیس جو لوگوں کے اندر انکلکیٹ ہوئی ہے سم ہاؤ، کیسے ہوئی ہے، اور پھر حکومت کو وہ ٹیکسز واپس لینا پڑے ہیں، وہ بجٹ واپس لینا پڑے۔ ابھی آپ برازیل میں دیکھیں، وہاں مارشل لا کی اٹیمپٹ ہوتی ہے اور لوگ باہر، وہ اپنے صدر کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، آرمی چیف کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے ود ان نو ٹائم۔ یہ بھی کوئی اتنی اچھی مثال نہیں ہے۔ بولیویا، برازیل کہہ رہا ہوں، بولیویا، یہ بھی لیٹن امریکہ کے ساؤتھ امریکہ کا کوئی اتنا اچھا ملک نہیں۔ سو میرے لیے خود یہ ایک بڑا سوال ہے، ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ، کہ پاکستان کے لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، کیا وجہ ہے؟ اچھا امیر عباس، آپ نے یہ بالکل صحیح بات کی کہ پاکستان کے لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے۔ تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ کی طرف جائیں تو ہم نے دیکھا ہماری سوسائٹی میں یہ پولیٹیکل اویئرنیس تو آ گئی ہمارے معاشرے میں، لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کس طریقے سے پولیٹیکل جو ہے ہمارا ملک کام کر رہا ہے، کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح کون کس طرح حکومت کر رہا ہے۔ لیکن ایک یہ بھی تو بات ہے، آپ اس سے ایگری کریں گے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ آواز اٹھائی، جو لوگ باہر آئے، چاہے وہ پرامن طریقے سے آئے، تو ان کا جو حال کیا گیا، پھر وہ اسکیری ہو گئے، بہت زیادہ پینک پھیل گیا۔ اس پینک کے بعد میرا تو خیال ہے کہ ابھی میں جب پروگرام کا ایک اور سیگمنٹ کروں گی تو اس میں جو ہم فائر وال جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو اس کے حوالے سے بات ہوگی۔ لیکن میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں، ایک ایسا پینک ہو گیا ہے، ہر ایک میں ڈر خوف آ گیا کہ کوئی پرامن طریقے سے بھی باہر نہیں آنا چاہتا۔ مانور، آپ کو ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو ہمیشہ دیکھیں سر اٹھانے کی قیمت ادا کی جاتی ہے، جی سر اٹھانے کی قیمت ملتی ہے، بالکل، اس کی قیمت ادا نہیں کی جاتی۔ جب آپ سر اٹھائیں گے تو پھر آپ کو اس کی قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو کی مثال دی، 23 لوگ مارے گئے، جی اس کے باوجود بیٹھے، لوگوں کے گھروں میں ریڈ کیے رات کو حکومت نے، لوگوں کو اٹھایا جیسے یہاں پہ ہو رہا ہے 2 سال سے۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ پھر وہاں لوگ خاموش ہو گئے، گھر بیٹھ گئے۔ اگر ہوتا تو پھر وہ وہاں کی حکومت مجبور نہ ہوتی اس قانون کو واپس لینے کے لیے۔ صحیح، یعنی کلیکٹیولی آپ کو بڑھنا چاہیے آگے جب ہی آئیں گے نا آپ، جب اجتماعی طور پہ آئیں گے جب ہی آپ جو ہے پاور لا سکیں گے۔ جی بالکل جی اچھا امیر، یہاں پہ میں بات کروں گی لیڈرشپ کے دوہرے جو یہ معیار ہے، کال و فعل میں بھی تضاد ہے ہمیشہ سے، دعوے وعدے مراعات دینا، یہ ساری چیزوں کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس تضاد کے ساتھ جب عام شہری کو ٹیکس ادا کرنے پر مائل کیا جا رہا ہے تو کیا قائل کر سکتے ہیں، کیا واقعی عام شہری اس طریقے سے ٹیکس ادا کر سکے گا اور کرے گا جو تمام یہ صورتحال دیکھ رہا ہے؟ جی دیکھیں، اس سے پہلے بھی آپ کا ایک ٹیکس کا سوال تھا، میں اس کو اس کے ساتھ کلب کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ ٹیکس پاکستان میں، دنیا میں دیکھیں 2 طرح کے ٹیکسیشن ماڈلز ہیں، میں سمپلیفائی کر کے بتاتا ہوں۔ ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ٹیکس، ایک ہے انڈائریکٹ ٹیکس۔ جی ڈائریکٹ ٹیکس وہ جو آپ کی آمدن کے اوپر براہ راست لیا جاتا ہے، جی جیسے اگر آپ تنخواہ میں سے وہ ٹیکس کٹ گیا، آپ کاروبار کر رہے ہیں تو اس کاروبار میں سے وہ ڈائریکٹ آپ کی جو آمدن ہے اس پہ سے وہ کاروبار میں سے وہ ٹیکس کٹا۔ جی ایک ہوتا ہے ٹیکس۔ انڈائریکٹ ٹیکس سے مراد یہ کہ یہ جو جی ایس ٹیز ہوتے ہیں، جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتے ہیں، یہ لیویز ہیں۔ آپ ریسٹورنٹ پہ گئے، آپ نے کھانا کھایا، آپ نے ٹیکس دیا، آپ نے دکان سے خریداری کی تو آپ نے جی ایس ٹی دیا، آپ نے روڈ پہ سفر کیا تو آپ نے ٹول پے کیا، آپ نے ٹیکس دیا، آپ نے پارکنگ کی، آپ نے پارکنگ فی پے کی، مختلف طرح کے ٹیکسز، آپ نے کسٹم ڈیوٹی پے کی، آپ نے ڈرائیونگ لائسنس کا پے کیا، آپ نے ویپن لائسنس کی فی پے کی، آپ نے گاڑی کا انکم ٹیکس، گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پے کیا، بہت سارے ٹیکسز ہیں، یہ سارے انڈائریکٹ۔ بالکل، دنیا میں جو اس کی ریشو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے وہ 70% ہوتا ہے،
اور جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے وہ 30% ہوتا ہے. پاکستان میں یہ ریورس ہے. پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ 70% ہے اور ڈائریکٹ ٹیکس تقریباً 30% ہے. بالکل تو صحیح. ہم اب اور انہوں نے یہ جو انتہائی ظالم قسم کی حکومت اس وقت مسلط کی گئی، اس حکومت نے تو ابھی جو اس بجٹ میں ڈائریکٹ ٹیکسز بھی اتنے لگا دیے ہیں. انڈائریکٹ تو پہلے بہت تھے، ڈائریکٹ ٹیکسز کی بھی انہوں نے بھرمار کر دی. اب آپ اگر کیلکولیٹ کریں کہ آپ کے بجلی کے بل میں کتنی طرح کے ٹیکسز لگ کر آ رہے ہیں، آپ سارا دن میں جو مختلف چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان پہ کس طرح کے ٹیکسز دے رہے ہیں. جی ابھی میں نے اپنا ابھی کچھ دن پہلے میرے انٹرنیٹ کا بل میرے گھر کا آیا، اس پہ 4,000 روپے صرف منتھلی ٹیکس ہے. ٹوٹل بل میں سے 4,000 روپیز ٹیکس ہے اور باقی اس یوٹیلیٹی کی پیمنٹ ہے. جی تو یہ تو ایک چھوٹی سی کموڈٹی میں نے آپ کو بتائی. تو سارا دن میں ہم اتنا کچھ استعمال کرتے ہیں اور ہم جگہ جگہ پہ وہ پیمنٹ پے کر رہے ہیں. بے شک. لیکن وہ ریاست کو نہیں پتا کہ وہ ہم کیا کچھ پے کر رہے ہیں، نہ ہمیں ریئلائز ہو. ہم تو جو ڈائریکٹ ٹیکس پے کرتے ہیں ہم صرف وہ جانتے ہیں، اس کا ہم ریاست پر احسان جتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو سال کا 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ یا وٹ ایور جو بھی ٹیکس پے کیا. جی. تو یہ جو ٹیکسز کا جو پورا ٹیکسیشن کا نظام ہے یہ سیریسلی کوسچنبل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس بیس نہیں حکومت بڑھا پاتی، ٹیکس ریشو بڑھاتی ہے. ٹیکس بیس سے مراد یہ کہ اگر 4 لوگ ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ 8 لوگوں سے لیں، پھر آپ 20 لوگوں سے لیں، پھر آپ 50 سے لیں، پھر آپ 100% ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں گریجولی. ہمارے ہاں جو چونکہ ٹیکس بیس نہیں بڑھتی، 4 لوگ ٹیکس دے رہے ہیں تو 4 ہی ٹیکس دے رہے ہیں، تو وہ جو باقی 96 لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان 96 لوگوں کا ٹیکس کا بوجھ بھی ان 4 لوگوں پر ڈال دیا جاتا ہے، جس سے ٹیکس ریشو بڑھا دیتے ہیں. یعنی ٹیکس اگر 10% ہے تو آپ وہ 20% کر دیا. ابھی انہوں نے 35-40% تک ٹیکس کر دیا ہے سیلری کے اوپر. جی. تو یہ ایک پورا نظام ٹیکسیشن کا یہ سیریسلی کوسچنبل ہے، یہ ایک آبسولیٹ سسٹم ہے، یہ اینٹی ویلفیئر سسٹم ہے، یہ اینٹی پیپل سسٹم ہے، یہ اینٹی اسٹیٹ سسٹم ہے. جی. ٹیکس کی بنیادی دیکھیں جو سوشل کانٹریکٹ ہے ایک سٹیزن کا اپنی اسٹیٹ کے ساتھ، اس میں ٹیکس بھی شامل. بے شک. وہ سوشل کانٹریکٹ کہتا ہے کہ شہری ٹیکس دے گا ریاست کو، اور ریاست اس ٹیکس کے عوض اس کی فلاح و بہبود اور جان و مال کی حفاظت کرے گی. جی. اور اس کے لیے یہ کرے گی. یہ ایک کانٹریکٹ. اب جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں ہماری طرح سے، جو سیلریڈ کے کلاس کے لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں، جو ادروائز بھی جو ٹیکس دے رہے ہیں، ان کو ان ریٹرن کیا ملتا ہے؟ سیکیورٹی. آپ دیکھ لیں اس میں بالکل صحیح بات. جی. اگر آپ کو سیکیورٹی چاہیے تو آپ کو پرائیویٹ سیکیورٹی اپنی کرنی ہے، آپ کو اسٹیٹ سیکیورٹی نہیں دے رہی. اگر آپ کو ایجوکیشن چاہیے تو جو کوالٹی ایجوکیشن ہے، کون شخص جو افورڈ کرتا ہے وہ کہے گا اپنے بچوں کو کسی سرکاری اسکول میں بھیجوں؟ کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا، وہ پرائیویٹ اسکول میں بھیج رہا ہے. علاج ہے، کون سا شخص ہے جس کے پاس افورڈ جو کر سکتا ہو، جس کے پاس پیسہ ہو، وہ خوشی بھاگے ہنستے جائے گا سرکاری اسپتال میں اپنی جان گنوانے کے لیے. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ امیر عباس، آپ نے اتنی ڈیٹیل میں اپنے میرے تمام سوالوں کے جوابات دیے. اور یہاں پہ میں یہی کہوں گی کہ اپنے ناظرین کو کہ یہ حقیقت ہے کہ عوام جو سوچتی ہے کہ اگر ہم ٹیکس دے رہے ہیں تو ہمیں اس کا ریٹرن بھی اس طرح ملنا چاہیے، تو وہاں پہ حکومت کو بھی جو ہے فوری طور پہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بات کریں گے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کہ حکومت جو ہے اس وقت فیصلہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں فائر وال جو ہے لگانے کی خبریں آ رہی ہیں، پورا انٹرنیٹ سوشل میڈیا. سوال یہی ہوتا ہے کیا حکومت کے شکنجے میں ہوگا، قبضے میں ہوگا؟ تو اس سب پہ بات کریں گے، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا.